अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए नशिस्त के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज का दिन यकीनी तौर पे हुकूमत वक्त के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए इसे स्याह दिन से अगर ताबीर किया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आज के दिन इस मुल्क के अंदर 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो रही है या हो चुकी है, हम कह सकते हैं। और जिसके नतीजे में अब इस मुल्क के अंदर जो अदलिया है उसके निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, और साथ में इस मुल्क के अंदर पहली बार सिविलियन मार्शल लॉ की राह हमवार कर दी गई है। मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, यकीनन ये आपके लिए भी हैरान कुन होगी, लेकिन इस आइन के अंदर जो तरमीम की गई है उस तरमीम के नतीजे में अब इस मुल्क के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, और उस सिविलियन मार्शल लॉ के किसी भी इकदाम को अब किसी अदालत में, किसी ट्रिब्यूनल में गोया कि कोई भी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की तरमीम हों तो उसे आप कैसे कह सकते हैं कि उससे अवाम की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। तो 73 का आइन आज उसका वो एक जमहूरी रंग हम कह सकते हैं कि दफन कर दिया गया है, और एक उसका आमराना रंग जो किसी ज़माने में तो ताले आज़मा जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे वो बिगाड़ते रहते थे इसका हुलिया, लेकिन पहली बार जमहूरी दौर के अंदर इसके हुलिये को बिगाड़ा गया है और उसको जमहूरी से ज़्यादा आमराना बनाया गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? यकीनी तौर पे यही आपके लिए इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें आप जानना चाह रहे हैं कि सारे इस अमल के दौरान, सारे इस खेल के दौरान मौलाना फजल रहमान के जिनके वोटों की बड़ी अहमियत थी, और इस दौरान हमने देखा कि हुकूमत वक्त बड़ा झूठ बोलती रही, ये दावे करती रही कि उनके नंबर्स तो पूरे हैं, लेकिन वो मुतफ़िक़ा तौर पे इत्तफ़ाक़ राय से ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। अगर वो इत्तफ़ाक़ राय मकसूद होता तो खैर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तहरीक इंसाफ का भी इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। मौलाना के वोट दरकार थे ये सब कुछ करने के लिए, लिहाजा उसके दरवाजे पे दस्तक बार बार दी गई, उनके चरणों में बार बार बैठा गया, और जब वो राज़ी हो गए तो फिर उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ और क्या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात, फिर सबको पस पुश डाल के तो इसको मंजूर कर लिया गया। तो नाज़रीन, कुछ इस हवाले से कहानी जो आइन के अंदर हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ। कुछ मेरे नाजरीन पिछले दिनों खफा हो रहे थे कि आप मौलाना साहब के बारे में कह रहे हैं कि जी वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं, लेकिन फिर आपने कह दिया कि अब उनको कहीं से एक टेलीफोन कॉल आई है और उसके बाद अब बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो सियासत है तो मुमकिनात का नाम, लेकिन असूली सियासत गोया कि जिसमें अखलाकियात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए, शायद वो इस मुल्क के अंदर अब नापैद हो चुकी है, उसका कोई वजूद नहीं है। किसी ज़माने में ज़रूर थी, क़याम पाकिस्तान के बाद कई सियासतदान हमें ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने बड़ी असूली और बड़ी जमहूरी अंदाज में सियासत की, और उनके कुछ असूल थे, उससे हट के अगर उनको कोई फ़ायदा हो रहा होता था तो नहीं लेते थे, और अगर नुकसान हो रहा होता था तो नुकसान बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन असूलों पे समझौता नहीं करते थे। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भुगतने वाला है उसने बयान किया और जिससे बयान किया गया वो रावी है। गोया कि जब इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ PDM का इत्तेहाद बना, तो उस PDM के इत्तेहाद में यकीनी तौर पे उस वक्त पीपल्स पार्टी भी शरीक हुई, मुस्लिम लीग नून भी थी, मौलाना की JFA भी शामिल थी और दीगर जमातें भी। और एक मरला ऐसा आया कि जब ये फैसला किया जाने लगा कि अब सड़कों पे आना है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद अपोजिशन की जमातें आएंगी सड़कों पे तो अपना इम्पैक्ट डालती और यकीनी तौर पे ये मंसूबा कामयाब होता। तो क्योंकि उस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान के साथ थी, तो इस सारे खेल में, PDM के खेल में जो पीपल्स पार्टी थी उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। और आखिरी मरहले पे जब चीज़ें तय होने लगी और मुलाकातें हुई, डिस्कशंस हुई, तजावीज़ आई हर तरफ से, और फैसला हुआ कि जी अब अवामी एहतजाज की तरफ जाया जाए, तो अचानक पीपल्स पार्टी सारे मामले से बैक कर गई
اور جو آخری ٹیلی فون کال آصف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئی تھی، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آخری ٹیلی فون کال کہ جو سننے والے بتاتے ہیں ہمیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا سٹینڈ، پی ڈی ایم کا سٹینڈ بالکل درست ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بڑا جمہوری فیصلہ ہوا ہے، گویا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ تو گویا کہ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے الفاظ میں کہہ دیا کہ اب ان کو کہاں سے کال آئی ہے کہ اگر آپ اس پی ڈی ایم کی اتحاد میں باقی رہتے ہیں تو پھر آپ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس سے پہلے 2 وزراء اعظم کو کھو چکی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بڑی لان تان ہوئی، لیکن وہ حقائق بیان کر کے آصف زرداری صاحب اتحاد سے نکل گئے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی جملے تحریک انصاف کو ادا کی ہے، گویا کہ کل تک انہوں نے یہی امپریشن دیا کہ وہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، اور حکومت کو ان ترامیم کو منظور کرانے نہیں دیں گے، ان کے لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کچھ ہوا تو تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے اور اس حکومت کا جینا دو بھر کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر مولانا فضل الرحمان نے آج کی ملاقات میں بیرسٹر گوہر کو بھی یہی کہا ہے کہ کیا کریں، اب ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو آپ بھی سمجھیں، ان کو بھی کہیں سے کچھ کہا گیا ہے، تو لہٰذا جہاں تک وہ جا سکتے تھے، جہاں تک ان ترامیم کو وہ اینٹائی پی ٹی آئی سے میں بائٹ نکال سکتے تھے، وہ کافی تک نکال دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میں نے ابتدائی میں بھی بات کی کہ وہ سویلین مارشل لا کی راہ نہیں روک پائے، کہ گویا کہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت کہ جو اب وزیر اعظم کو کل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ صدر پاکستان کو جو بھی ایڈوائس بھیجے گی، جو بھی سفارش بھیجے گی، اب اس کو کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی ٹریبونل میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اس کو چیلنج نہیں کر پائے گا۔ تو اب اس کا نشانہ کون ہوں گے؟ یقینی طور پہ تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین عمران خان اس کا نشانہ ہوں گے، تو لہٰذا اب اس کے لیے تحریک انصاف کو بھی تیار ہو جانا چاہیے، لیکن مجبوراً مولانا صاحب کو بالآخر آج اپنا کاندھا حکومت وقت کو پیش کرنا پڑا، اور تحریک انصاف سے اسی مجبوری کا اظہار کیا کہ جس مجبوری کا اظہار کسی زمانے میں آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا تھا۔ تو سیاستدانوں کی یہی مجبوریاں ہیں، کچھ ان کے ماضی کے کیے ہوئے کام، کچھ ان کی الائنمنٹ کہیں ملک کے اندر کہیں ملک کے باہر، کیونکہ ڈوریں تو ان کی بھی ہیں جو کہیں سے ہلتی ہیں، آزاد تو بھی نہیں اپنے فیصلوں میں، تو آج اس کا بھی ایک طرح سے اعادہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے کہ اس ملک کے سیاستدان مکمل طور پہ اپنے فیصلوں پہ آزاد نہیں ہیں، وہ کسی کے اشاروں پہ آگے بڑھتے ہیں، تو لہٰذا آج مولانا صاحب نے بھی بتا دیا۔ لیکن میں یہ آپ کو آج میرے ہاتھ میں شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب بیوروکریٹ تھے انڈین سول سروس، اس کے بعد جب قیام پاکستان میں کئی عہدوں پہ خدمات انجام دی، اور آخر پہ وہ جنرل ایوب کے سیکرٹری کے طور پہ بھی وہ انہوں نے فرض سرام انجام دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی خود نوشت لکھی ہے اس میں گویا کہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ایک چیپٹر لکھا ہے کہ صدر ایوب نے اس ملک کے جو اپ رائٹ سیاستدان تھے ان کو سیاست سے کیسے آؤٹ کیا، گویا کہ جو ایک نظام وہ لے کے آئے تھے الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، گویا کہ یہ جو الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر تھا 7 اگست 1959 میں آیا تھا، اور بڑی حیران کن بات ہے جس طرح اس حکومت وقت میں ترمیم کی ہے نا الیکشن ایکٹ کے اندر، اطلاق 2017 سے کیا ہے، تو اس وقت کا جو جرنل تھا اس نے بھی جو یہ ایکٹ لے کے آیا، یہ ایکٹ کا اطلاق اس نے 14 اگست 1947 گویا سے جب سے پاکستان بنے تب سے کیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں شاپ لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لگائے گئے ڈیوٹی، کیونکہ لوگوں کو 6 سال کی سیاست سے باہر نکالنا تھا، تو ڈیوٹی لگائے کہ جی کرپشن کے ثبوت ڈھونڈے جائیں، تو کہتے ہیں کئی ماہ کی کوشش کے بعد ڈپٹی کمشنر نے جب ثبوت بھیجے اور پھر ایک فائل تیار کر کے ایک دن دی گئی جنرل ایوب کو کہ جی یہ ہے سیاستدانوں کی کرپشن کے ثبوت، اور اس کرپشن کیا تھی؟ کسی نے اپنے علاقے میں سکول بنوا لیا تھا، کسی نے اپنے علاقے میں ڈسپینسری بنوا لی تھی، کسی نے اپنے علاقے میں کوئی سڑکیں بنوائی تھی، کسی نے اپنے علاقے میں ان دنوں میں بجلی کے پولز لگا کرتے تھے، بجلی کی سپلائی وہاں پہ لے گئے، تو کرپشن اتنی کچھ تھی۔
تو کہتا ہے کہ ورق گردانی کرتے کرتے تو جنرل ایوب نے وہ فائل اٹھائی اور اس نے دیوار پہ دے کے ماری، تو ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا جی جو آپ نے کہا تھا ہم تو وہی آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کہا تھا آپ نے اس کے اگینسٹ کچھ کیا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا، لیکن میں اس بات کو لے کے حیران ہوں کہ اس ملک کے سیاستدان اس قدر بزدل ہیں کہ اتنی چھوٹی کرپشن، گویا کہ تو کرپشن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ مجھے 6 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہ لینے کا لکھ کے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین، پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی اگر کچھ آج آزاد منش جج کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹیٹس کو مختلف حلقوں کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، تو پھر سیاستدان کل رات تک 70 75 برس کے بوڑھے سیاستدان اور وفاقی کابینہ کے ارکان کو جو نیند میں اٹھ کے بوکھلائے اور ہڑبڑائے اور آئے ہیں اور آ کے بیٹھے ہیں، اور ان کو کسی نے یہ سوال پرائم منسٹر سے بھی نہیں کیا اور ان مقتدر حلقوں سے بھی نہیں کیا کہ اتنی اجلت کیا ہے کہ ہمیں چھٹی کے دن آدھی رات کو بلا کے یہاں بٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں۔ لیکن کیونکہ 1958 میں 59-60 میں بھی لوگوں نے یہی کام کیا تھا کہ اس وقت کے مقتدر حلقوں کو، ڈکٹیٹر کو لکھ کے دے دیا تھا کہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے، تو آج بھی سیاستدانوں نے وہی کام کیا ہے کہ انہوں نے راتوں کو بیٹھ کے وہ کام کیا، کیونکہ 25 سے پہلے کرنا تھا، منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس راستہ روکنا تھا، لہٰذا روکنا تھا تو اس کے لیے رات کو بیٹھنا، دن کو بیٹھنا، اپنی عزت نفس کو مجروح کروانا، وہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن یہ کام کر کے مقتدر حلقوں کو دے دیے ہیں۔ اور ساتھ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہوگی اس ملک کے اندر اسمبلیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اب مقتدر حلقوں کو صرف 2 لوگوں کو، اپنے 2 لوگ لانے پڑیں گے، ایک اس ملک کا پرائم منسٹر اور ایک ملک کا پریزیڈنٹ۔ گویا کہ 2 لوگ آپ کے ہوں گے، اس کے بعد جو سمریز، جو ایڈوائسز جائیں گی پرائم منسٹر کی جانب سے، پریزیڈنٹ ان کے اوپر سائن کریں گے، تو کسی کے بھی موت کے پروانے پہ کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینا ہے، کسی کو اندر کرنا ہے، کسی کو باہر کرنا ہے، جو کریے آپ کریے گا، اس کے بعد عدالتوں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے کہ وہ اس کام کو، اس اقدام کو کہیں چیلنج نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ڈیموکریسی کے لیے ایک شیم ڈے ہے، بڑا ہی دکھی دن ہے کہ اس ملک کے اندر بجائے یہ کہ عوامی نمائندوں کو اور دیگر اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے، کہ آج کاش ہوتا کہ یہ بھی ترامیم ڈالی جاتی کہ اس ملک کے اندر ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو تمام جس ملک کے جتنے بھی بڑے عہدیدار ہوں ان کو وہاں پہ آ کے سب کے سامنے آن کیمرہ اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا اور ان سے سوال و جواب ہوں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا گیا، بلکہ ایک سویلین شخص کو طاقتور کر دیا گیا ہے کہ جو چاہے اس ملک کے اندر وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، تو آنے والے وقت میں اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں کہ جن کو جلدی نمٹانا بڑا مقصود تھا، اور اس کے بعد کتنا جلد لوگوں کو سپیڈی جسٹس ملے گا، تو کہانی وہیں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اور آج جو لوگ سیاستدان بھی جو آج اس کو ایک طرح سے ووٹ کر کے ڈیسک پہ جا کے کلیپ کر رہے ہیں، میرا خیال میں مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے دوست نون لیگ کے سینیٹر تھے، ان کی زبان میں کہوں گا کہ کل وہ بھی رو رہے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس ملک کے آئین کو ہم نے جمہوری سے آمرانہ کیا ہے، اور اس کے نتائج اور اس کے جو اثرات ہیں آج ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔